मैं मुखिल तो नहीं हुआ सर? सर मैं मुगल हो सकती हूँ? मुगल तो मैं हो ही गई हूँ। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ। पोइट्री के खालिक ये हैं, किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। जिस शख्स ने आपको गाली ही दे दी उससे क्या लड़ाई करनी। जब सफाई देने की बारी आ जाए ना, दोस्ती में या ताल्लुक में, रिश्ते में, तो फिर सफाई नहीं देते, रास्ता बदल लेते हैं। स्ट्रेस पे हो आप तो क्या आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? होड़ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। All is मैं खुश well. रहता हूँ जी। मुझे आप कमाली साहब ही लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्लासिक टॉक के साथ मैं हूं नाजिया खान और आजकल मैं हूं लाहौर पाकिस्तान। और जब आप जानते हैं, जब मैं पाकिस्तान आती हूं मेरी कोशिश होती है आप लोगों की मुलाकात ऐसे आर्टिस्ट से और ऐसी शख्सियात से करवाई जाए जिनकी मैं पर्सनली ख़ुद भी फ़ैन हूं। मेरी भी मुलाकात होती है और आप लोगों की भी। आज जो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं ये एक बड़े ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और इनका तारुफ खैर काफ़ी लंबा है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट दूं तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि मेरे साथ इस वक्त कौन है। सर मैं मुगल हो सकती हूँ? मुगल तो मैं हो ही गई हूँ और आपने पहचान ही लिया है। हमारे साथ जनाब माशाल्लाह आपके हमारे सबके हर दिल अजीज़ कमाली साहब, इफ्तिखार इफ़ी साहब। कैसे हैं आप जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, आपके तो माशाल्लाह बड़े फ़ैन हैं यूएस में। और बड़ा, मैं जब पाकिस्तान आ रही थी तो मुझे लोग कहते हैं कि आप इनका इंटरव्यू कीजिएगा, तो आपका तो लिस्ट में टॉप पे नाम था। और ये मेरी लक है कि ये जब मैं पाकिस्तान आई मुझे पता चला ये यूके चले गए और फिर मेरी फ़्लाइट अब कल फ़्लाइट है, तो मुझे लगा इस दफ़ा तो ये इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मुझे अचानक पता चला कि ये 2 दिन पहले आ गए हैं। तो ये क्या कोइंसिडेंस हुआ, क्या ज़बरदस्ती बात हुई? बस दरअसल मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आ रहा था और डैडी से मेरी बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो उनकी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी, तो मुझे लगा कि यार मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं रिश्तों पे बड़ा बिलीव करता हूँ। मेरे लिए सब कुछ, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहबाब ये हैं। तो मैंने फिर 5 दिन पहले बल्कि फ्लाई किया, तो इत्तेफाक से फिर बिल्कुल आपसे ही बात हो गई, मुलाकात भी हो गई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके परीज़ात के कैरेक्टर कमाली साहब के कैरेक्टर के हवाले से बात करूंगी। उससे पहले भी आपने बहुत ड्रामे किए, लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा था जो आपकी पहचान बना। और इसमें मुझे बताएं कि आपका जो कैरेक्टर था ना, उसको देख के ऐसे लगता था कि जैसे आप कुछ परीज़ात के साथ कुछ हैंकी पैंकी करेंगे, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ये कैरेक्टर ही ऐसा उन्होंने आपको दिया था या आपने इस कैरेक्टर को बाद में ऐसा डेवलप किया? किस तरह से ये कैरेक्टर आपको जब ऑफ़र हुआ, आपको लगा कि ये कैरेक्टर आपकी इतनी पहचान बन जाएगा कि आपको लोग कमाली साहब के नाम से जानेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि कमाली जो है वो अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग, एक तोहफ़ा है जो उसने शायद इस पिछली उम्र में आके मुझे अता किया है। और दूसरी बात ये है कि वो जो हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो भी आपका गलत हो गया। कमाली ने कोई हैकी पैकी नहीं की, बल्कि आखिर में कमाली ने उनको मिलवाया। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं जो रोल कर रहा हूँ ये इतना हिट होगा। मैंने तो पैसों के लिए रोल किया था, क्योंकि बच्चे पालने पैसे चाहिए। बिल्कुल। पहले उन्होंने मुझे रमज़ान में एक रोल ऑफ़र किया, मैं उस वक्त कुछ लिख रहा था तो इनकार कर दिया। फिर सितंबर में जब दोबारा मुझे ऑफ़र आई और मैं गया, मतलब इस्लामाबाद पहुंचा, तो मेरा बेटा मेरे साथ था। 7 दिन शूट करते रहे। रात को उसने मुझे कहा बाबा ये बहुत हिट ड्रामा है। मैं कहा अच्छा। तो उस रात मैंने पहली दफ़ा 5 एपिसोड देखे, तो तब मुझे पता चला तो ये तो पहले ही हिट है। लेकिन वो अल्लाह ताला ने फिर मुझे भी वो इज़्ज़त बख्शी कि जो किरदार इस ड्रामे को और हिट कराने का बाइस बना, वो मेरे हिस्से में आया। तो ये एक ब्लेसिंग ऑफ गॉड है और इसके अलावा कुछ नहीं। जी बिल्कुल। जब कमाली का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो ड्रामे में एक और तरह से जान आ गई और ज़बरदस्त किस्म का हो गया। अच्छा, आपका एक और ड्रामा जिससे मैं आपकी फ़ैन हुई थी, कमाली के ड्रामे ने आपको बिल्कुल एक पहचान दी, मगर एक ड्रामा जो मैंने आपका देखा जिसमें आपने बाबा रांझा का कैरेक्टर किया था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो कैरेक्टर ऐसा था कि मेरे गूज बम्प्स आ जाते थे। मैं और मेरी बहन कनाडा में होती, हम डिस्कस करते थे कि बाबा रांझा का वो देखा था सीन, कैसे वो आया, मतलब वो तो अमेजिंग था और वो टोटली डिफरेंट था ये कमाली साहब के कैरेक्टर से। मतलब वो कैरेक्टर आपने कैसे किया और जब ऑफ़र हुई, मतलब वो कैरेक्टर मैं कहती हूँ मैं आपकी लिटरली फ़ैन होगी कि कौन से आर्टिस्ट हैं और क्या इन्होंने किरदार निभाया है। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि
کسی نے کمالی کے علاوہ کسی اور رول کی بھی بات کی. دل نا امید تو نہیں کا کریکٹر بابا رانجھا جو بچے اغوا کرتا ہے, بھاگے ہوئے بچوں کو پکڑ لیتا ہے, ان کی ہڈیاں توڑتا ہے, شاعری کرتا ہے, گانے گاتا ہے اور ان سے بھیک منگواتا ہے. واقعی خوفناک کریکٹر تھا جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہٹ ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایک سین ہے جس میں وہ بچے کو آلو قیمہ کھلا رہا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ مانگنا کیسے ہے. بالکل. دسمبر کا ایک یخ دن تھا, ٹھنڈا. کاشم نثار اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے اور ہمارا 6 گھنٹے لگے تھے اس سین کو کرنے کے لیے. ایکٹنگ کے 3 اسکول ہیں, ایک روایتی تھیٹر ہے, ایک میلو تھیٹر ہے اور ایک ماڈرن تھیٹر ہے. میں نے اس میں ایکٹنگ کے تینوں اسکول پرفارم کر رکھے ہیں ایک سین کے اندر, لیکن وہ آیا گزر گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو میں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا. پتہ تو ٹھیک ٹھاک چلا کہ آپ رجسٹر ہو گئے اس وقت کہ یہ تو کوئی امیزنگ آرٹسٹ ہے, اور میں نے سرچ کیا. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ نے پاس میں بہت سے ڈرامے کیے, اتنے آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, آپ ہمیں اتنے زیادہ ڈراموں میں نظر نہیں آئے. حالانکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو تو آج کل ہر دوسرے ڈرامے میں آنا چاہیے. تو آپ کو لگا کہ کمالی کے کیریکٹر کے بعد آپ کو زیادہ آفرز آ رہی ہیں, یا اب تک آپ نے کیوں نہیں اتنا زیادہ کام کیا, آپ کا کام اتنا نظر نہیں آیا؟ دیکھیں جی, میں اعتراض تو کوئی نہیں کروں گا. دراصل مجھے لگتا ہے کہیں میری ایکٹنگ میں یا ڈرامہ لکھنے میں کوئی خامی ہے. ابھی شاید میں اتنا پکا ایکٹر نہیں ہوں یا اتنا اچھا رائٹر نہیں ہوں. ناگن کے بعد ابھی تک میں نے کوئی سیریل نہیں لکھا, مجھے کسی نے لکھوایا ہی نہیں. 4 سال وہ ہو گئے, اور اس کے بعد کمالی کے بعد مجھے کوئی آفر نہیں آئی. تو میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی اور اچھی ایکٹنگ کرنی ہے, ابھی سیکھنا ہے شاید, اور امپروو کرنا ہے تاکہ میں اور ڈرامے لکھ سکوں. خیر, اور آپ کی اس ایکٹنگ بات کر سے سکوں. میں ایگری نہیں کروں گی کہ ابھی آپ کو امپروو کرنا ہے. آپ تو خود ایک اکیڈمی ہے ماشاء اللہ. اس کیریکٹر میں اپنے چھوٹے سے کیریکٹر میں اتنی جان ڈالی, اور اگر آپ لوگوں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا دل نا امید تو نہیں, جس میں انہوں نے بابا رانجھا کا کیریکٹر دیکھا ہے, تو آئی تھنک وہ مسٹ واچ ہے. تو یہ میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی ہے جو ہم آپ کو آفر نہیں دے رہے, ورنہ اتنے کمال کے آرٹسٹ ہوں اور ہم ہی محروم ہو رہے ہیں. میں تو یہی دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں بابوں سے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ میں نے اعتراض نہیں کرنا. تو میں اعتراض نہیں کروں گا, اس لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اچھا لکھاری, اچھا ایکٹر نہیں ہوں, ورنہ میں زیادہ نظر آ رہا ہوتا. اتنے سارے ایکٹر آپ کو نظر آتے ہیں, بالکل ہر ہر دوسرے ڈرامے میں ہوتے وہی ہیں, نظر ہر آ رہے ڈرامے میں ہیں. ہوتے ہیں. بالکل, اور تو ان کی ایکٹنگ میں کوئی اتنی ورائٹی بھی نہیں ہوتی. نہیں, آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ سے بڑے ایکٹر ہیں. چلیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, ہم نہیں کہیں گے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ افتخار افی صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں. انہوں نے بہت سے پلیز لکھے ہیں. ان کا ناگن پلے جو تھا وہ آئی تھنک کتنے ایپیسوڈ سے اس کے تو ٹھیک 250 قسطیں تھی, 1 گھنٹے 250 والی. قسطیں تھیں, اور انہوں نے وہ لکھا. اس کے علاوہ اور بہت سے لکھے. ان کی 2 بکس آ چکی ہیں, چکڑ چھولے اور یو کے یاترا. اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں. ان کی پوئٹری بھی آج کل آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, بلکہ ان کی ایک پوئٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنا کے میں تھوڑی فیمس ہو گئی تھی. تو اس پوئٹری کے خالق یہ ہیں, کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کیا کمال لکھا ہے. اپنی پوئٹری کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں. کچھ بھی جی, پوئٹری جو ہے وہ میں اپنے ذوق اور اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں, اور وہ جب اس کو ڈال دیتا ہوں فیس بک پہ تو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے پہلے جو میرا تھا, ابھی پھر دوبارہ بھی وہ بڑا وائرل ہوا ہوا ہے, وہ تھا میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وہ میں نے ڈالا, وہ بڑا پذیرائی ملی. میری وال پہ اس کو دیکھا کو 2-2.5 لاکھ لوگوں نے. لوگوں کی فیس بک وال پہ میں جب گیا ہوں ملینز میں تھا. اور مزے کی بات ہے, 4-5 مہینے کے بعد جب میں نے اس کو اپنی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا اپنی شاعری کو, تو مجھے اسٹرائک آ گئی. اچھا, کہ جی آپ نے کسی اور کا کنٹینٹ ڈالا ہے. تو میں نے سوری کیا اور میں نے پھر اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا. تو پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کیونکہ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ میں آسانیاں بانٹنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی زندگی میں اگر پیسے سے کوئی مدد نہیں کر سکتا تو میں مسکرا کے کر سکتا ہوں. میں کسی کو سڑک پار کرا سکتا ہوں, میں کسی گاڑی کو راستہ دے سکتا ہوں کہ آپ پہلے گزر جائیں, میں بعد میں گزروں گا. تو وہی جب چیزیں میں سوچتا ہوں, تو میں نے دیکھا پچھلے سال رمضان میں مطلب رمضان سے 1-2 رات پہلے میں کچھ لکھ رہا تھا, تو علی میرے پاس آیا. میرا بڑا بیٹا 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. مجھے کہتا بابا وہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا تو آج وہ نہ کھائیں پیزا. تو میں اس کو پیسے دیے اور مصرع ایک لائن سنائی. میں کہا کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہتا واہ واہ واہ, وہ چلا گیا. جب وہ گیا تو
اگلا مصرع آیا تو میں نے کھڑکی میں سے اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں تو میں نے کہا کسی بشر کا جو راز پاؤ یا ایپ دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہا ویری گڈ بابا لکھے میں آ رہا ہوں. تو جب واپس آیا تو میں پوری کلام لکھ چکا تھا. چکے تھے. اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے ڈالا. جب میں نے ڈالا تو پہلی بار اس کو ابھی میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا تو میں نے لکھ کے ڈالا تھا. تو یہ بڑی جگہ پہ شیئر ہوا اور ریما خان جو ہماری فلم سٹار ہے انہوں نے رمضان چوتھے یا پانچویں رمضان کو اس کو اپنی ٹرانسمیشن میں پڑھا. اچھا. تو مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے جب میرا نام لیا. اس کے بعد شجاع صاحب ہیں کراچی کے, وہ ذاکر ہیں بہت بڑے, انہوں نے اس کو گایا. اچھا ہے. ہاں جی, اور بلکہ انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا ہے تو میں آپ کا نام لکھتا. وہ مجھے بتاتے ہیں میں ہر مجلس میں اس کو پڑھتا ہوں. مجھے پاکستان میں کئی ائمہ اکرام نے رابطہ کر کے کہا کہ ہم جمعے کے خطبوں میں اس کلام کو پڑھ چکے ہیں آپ کے. کیا بات ہے. اور ابھی جب میں یو کے میں تھا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے بڑے نوجوان بچے وہاں کے ملے جو تھوڑی بہت اردو جانتے ہیں, اس کو ان کو تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ کیونکہ گھروں میں پنجابی اردو چلتی ہے نا. بالکل. تو انہوں نے بڑی تعریف کی. تو میں پھر اس کے بعد تو یہ پھر جس طرح سے وائرل ہوا ہے اور ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ اسٹیٹس, میسج ہے اس میں تو ایک مجھے لوگ اپنی فیملیز کے وہ سارا جو اسٹیٹس ہوتے ہیں اس کی تصویریں بھیجا کرتے تھے کہ فضا پہلو ابھی پھر 2 ہوئے میں, ایک وہ کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو. آپ کی سنائی ہمیں اچھا ایسے نہیں ہے جی, وہ ہے کہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو, عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو انجان ذرا دیکھ تو لو. اور درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, تم تو ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو. اور کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, مت کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو. کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی. پھر ایک تکبر پہ بھی میں نے لکھا تھا, وہ بھی بس وہ مالک کا کرم ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. تکبر والا بھی سنا دیں, وہ تو ہمیں سننا چاہیے. وہ بڑا مزیدار ہے. وہ ہے کہ جی تم سے میرا کلام مشکل ہے, بس یہی ایک کام مشکل ہے. کیسے مانوں کسی کی ہستی کو, اپنا کھو دوں مقام مشکل ہے. اور یہ ملے اور وہ بھی مل جائے, خواہشوں کا تمام مشکل ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں, یہ جو میں ہے یہ جانتا ہوں میں, حوض کوثر کا جام مشکل ہے. اور پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا, پیر و مرشد ہوا ہے نفس میرا, شخص کا احترام مشکل ہے. تم سے میرا کلام مشکل ہے, بس یہی ایک کام مشکل ہے. کیا بات ہے, ویری نائس. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے کسی بھی کلام میں مقطع نہیں لکھتا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار حفیظ صاحب کوئی اب تخلص کیا ہے آپ کا. میں نے کہا یار دیکھیں یہ دور ہے ویڈیو کا دور, اس کے اندر اب آپ بونگی نہیں مار سکتے. آپ کہیں بھی پڑھیں گے لوگ نیچے آ کے لکھیں گے یار یہ افتخار رفیع کا کلام ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ میں شاید دنیا کا واحد شاعر ہوں جو تخلص ہی کوئی نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, پوئٹری کا شروع سے شوق تھا؟ بچپن سے. بچپن سے. اچھا. ہمارے گھر میں جو لائبریری تھی آج بھی ہے, وہ دادا سے ابا کو ملی, ابا سے مجھے ملی. تو ہم حافظ مومن غالب بچپن میں ازبر تھے. اس وقت جب مجھے بازیچہ اطفال کا مطلب نہیں پتا تھا, میں خود طفل مکتب تھا, تو میں اس وقت یہ سنایا کرتا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو ہمیں یاد ہو جاتا تھا اماں کی وجہ سے. اماں آج بھی شاعری سے شغف رکھتی ہیں لیکن اب ذرا بوڑھی ہو چکی ہیں تو اب وہ پوتوں نواسیوں کی طرف زیادہ ہیں. تو وہ گھر سے اس طرح کا ماحول تھا. اچھا, جب سٹریس پہ ہوں آپ تو کیا آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیا غصہ کرتے ہیں یا کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں؟ کس طرح سے سٹریس کو ریلیو کیسے کرتے ہیں؟ بہترین طریقہ ہے کہ وہ جو تھا نا, ہوٹ گھما سیٹی بجا کے بول بھیا آل از ویل. میں خوش رہتا ہوں جی. میں واک کرتا ہوں, میں دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہوں, میں اپنی بیٹی ہے میری 4 سال کی, اس کے ساتھ کھیلتا ہوں, اپنے ماں باپ کا جا کے دیدار کرتا ہوں. اور مطلب مجھے پہلے میں گیا, مطلب یہ جو آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ دراصل میں اس لیے بنانے تو اتفاق سے شروع کیے تھے, لیکن اس کے بعد میرا جو اس کے پیچھے موٹیو ہے وہ ہے کہ آپ ڈپریشن میں نہ جائیں.
تو آپ دیکھیے کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو میرا دیکھیں گی، لفظوں کا چناؤ بڑے محتاط لفظ، حتیٰ کہ جو مضمون ہے اس پہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہتا. اس لیے میں کرنٹ افیئر پہ بات نہیں کرتا، میں سیاست کی بات نہیں کرتا، میں زبان کی لسانیت کی بات نہیں کرتا، میں عقیدوں کی بات نہیں کرتا، میں کسی کرائم کی بات نہیں کرتا. حالانکہ بڑے پیسے کما سکتا ہوں نا یوٹیوب سے. بالکل آج کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے بالکل تو اس کے اوپر میں بات کروں، مجھے بڑے پیسے آئیں گے. لیکن نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں میں وہ کنٹینٹ بناؤں جو میرے مرنے کے 1000 سال بعد بھی دیکھا جائے نا تو کہیں یار بندہ چنگا سی جڑی گل کردا سی. تو میں دراصل اس کے پیچھے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ پریشان نہ ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس انسانی زندگی کے اندر سب سے مزے کی چیز یہ رکھی ہے، اس زندگی کے موت کے علاوہ سارے حل اس کے اندر ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس چلے جائیں یا کسی پھوکوں والے کے پاس چلے جائیں یا کسی دم درود والے کے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے سارے حل اسی میں رکھے ہوئے ہیں. اور ڈپریشن میں آپ کو وہ حل نظر نہیں آتا. جب آپ ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں پھر آپ کو حل سجائی دیتے ہیں. تو پریشانی میں مزید پریشان ہو جانا مسئلے کا حل مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن مسئلے سے پہلے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیں. اور پھر بالکل بہت اچھی بات کی ہوئی ہے کہ آل از ویل لائف میں ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن اپروچ یہی رکھنی چاہیے، مسئلے کا حل ڈھونڈیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اچھا، اور غصہ آتا ہے آپ کو؟ ویسے آپ کو جی دیکھیں میں انسان ہوں، یاد رکھنا ہی نہیں. دیکھیں ہر انسان مکمل ہی اس وقت ہے جب اس میں وہ ساری جبلی اچھائیاں اور برائیاں موجود ہوں. بالکل، یہ نارمل ایموشنز ہے. غصہ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مجھے نہیں، لیکن غصہ آتا ہے تو کیسا ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ انٹینسٹی نہیں، مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غصے والی بات کرے تو میں اس کو سٹارٹ میں کنٹرول کرتا ہوں. زیادہ آ جائے تو میں بڑے طریقے سلیقے سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں یا مسکرانا شروع کر دیتا ہوں کہ اچھا یار تو کہہ لے جو تو کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں. جبلی جو تقاضے ہیں جس کو بیسک انسٹنکٹس کہتے ہیں یہ ہم بدل نہیں سکتے. مثال کے طور پہ بھوک ہے، حاجت ہے، سونا ہے، اسی طرح غصہ ہے. یہ ہمارا جبلی تقاضا ہے، فطری طور پہ ہمیں آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. بھوک، آپ ایک دن بھوکے رہ لیں گے، شاید 2 دن بھوکے رہ لیں، پھر بھی آپ کو کھانا پڑے گا، روک نہیں سکتے. حاجت، آپ کو الٹیمیٹلی واش روم جانا پڑے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ 10 15 20 منٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس حاجت روائی ہونی چاہیے آپ کی. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہے تو جبلی تقاضا فطری ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. وہ باقی چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی نا ایک وقت آئے گا. وہ آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. واحد غصہ ہے تو جبلی فطری، لیکن مزے کی بات ہے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو میں اس پریکٹس کو سوچتا بھی ہوں. اور دیکھیں جس شخص نے آپ کو گالی ہی دے دی اس سے کیا لڑائی کرنی، اس نے تو بات ہی ختم کر دی. بانو کسی آپا کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تم پہ یقین ہے، تم غلط کہہ رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہی ہوگا نا. تو آپا کہتی ہیں کہ کہا کرتی تھی کہ کاکا جب صفائی دینے کی باری آ جائے نا دوستی میں یا تعلق میں رشتے میں تو پھر صفائی نہیں دیتے، راستہ بدل لیتے ہیں. پھر کیا بات ہے. تو پھر اب دیکھیں اب اگر صفائی رشتے میں اپنے بھائی سے یا اپنے شوہر سے یا اپنے بچے سے ایک ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو بالکل آپ کہیں کہ کیا اعتماد کا رشتہ ہی ختم پھر تو ختم ہو گیا. بالکل وہ تو بات ہی ختم. تو میں اس لیے بڑا خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ جب کوئی مجھ پہ غصہ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات سخت کر جائے تو میں ہنس پڑتا ہوں، لیکن بعد میں بڑا افسوس کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ شخص مجھے 15 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے ملا تھا اور اس نے میرے دماغ کی دہی کر دی. اس کی بیوی جس کے ساتھ یہ 40 سال سے یا 20 سال سے رہ رہا ہے، یا اس کی ماں یا اس کے بھائی یا اس کے کولیگس، اور ساؤنڈس فیلنگز آتی ہیں، کہتا ہوں بھائی وہ تو عذاب میں ہوں گے. تو میں اس چیز کو سوچ کے ہنستا ہوں. میرے تو 15 منٹ ضائع ہوئے. اچھا، فوڈی ہیں، کھانے پینے کا شوقین ہیں؟ بہت. مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے. کیا کھانے میں کیا پسند ہے؟ دیسی کھانا پسند ہے؟ میں قورمہ، کوفتے، بریانی، پلاؤ، کڑھائی، تکے، پائے، چنے، ہر چیز. زبردست زبردست. تو بس پھر آپ آئیں گے نا جب US تو ہمارے ڈیلس میں ضرور آئیں، اور وہاں ماشاءاللہ یہ سارے کھانے ملتے ہیں. آپ کو وہاں پر ٹرائی کروائیں گے، لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. آپ کا پلان بن رہا ہے US کا؟ انشاءاللہ میں اس سال آخر میں یا اگلے سال انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا، جاتے جاتے میں آپ کی وہ اس غزل سے اس کو اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں، اختتام کرنا چاہ رہی ہوں.
انائیں جفائیں ان سے بات دو وہ دونوں، ایک تو وہ ہے، ایک طرف وہ ایک طرف وہ ایک وہ ہے کسی بشر میں ہزار خامی. دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بڑی مختصر سی 1 منٹ کی بات ہے کہ ایک سمندر کے کنارے دو بہن بھائی کھیل رہے تھے اور سپیاں چن رہے تھے. تھک کر جب گھر جانے لگے تو بہن نے بھائی سے کہا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے. بھائی دکاندار کے پاس چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس نے کہا جی مجھے چاکلیٹ دے دو، میری بہن نے کھانی. اس نے کہا پیسے دے. تو اس بچے نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے سپیاں دی. اس نے کہا میرے پاس سپیاں، یہ لے لیں. تو وہ دکاندار ذرا ذہین تھا، اس نے ایسے ایسے کر کے 5-6 نکال لی اور باقی واپس کر کے اس کو چاکلیٹ دے دی. ان دونوں نے کھائی، خوشی خوشی چلے گئے اور وہ دکاندار ان کی خوشی دیکھ رہا تھا. ساتھ والے دکاندار نے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، بھلا سپیوں کی بھی چاکلیٹ آتی ہے؟ اس دکاندار نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی، لیکن بڑا ہو کے جب یہ شخص یہ جانے گا کہ سپیوں کی چاکلیٹ نہیں آتی تو اس کا گڈنس اور صلہ رحمی پہ یقین آ جائے گا. تو میں آپ کے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ سپیوں کے بدلے چاکلیٹ بانٹنا بند مت کیجیے گا. یہ محبت کی کمیٹی ہوتی ہے جو ڈالتے رہیں ساری زندگی، اور کمیٹی کی ایک سائیکی یہ ہوتی ہے کہ نکلتی ضرور ہے چاہے آخری نکلے. بالکل، یہ تو بات بہت ویسے خوبصورت آپ نے کہی. بہت شکریہ. تو وہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور آخری شعر ہے کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. واہ، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ آخری وہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. ہی رہنا. بہت خوبصورت، اور کاش آپ کی یہ باتیں سب کو سمجھ آ جائیں اور ہم اس پہ عمل بھی کریں. بڑی تیزی سے سمجھ آ رہی ہیں. اچھا، اور ابھی اگر آپ میں سے یو کے ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ میں پورے یو کے میں جس طرح سے لوگوں نے محبت دی ہے، جیسے آ کے ملے ہیں، اپنے گھروں میں کھانے کھلائے، اور مطلب بہت پیار ملا مجھے. یہ پیار اس سے ڈبل آپ کو ملے گا یو ایس میں، آپ آئیں تو. یو ایس والوں کے لیے میرا بھی بہت سارا ایڈوانس میں پیار. اوورسیز ہمارے جو آپ کے ویورز ہیں میرے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی پیغام، کچھ اپنی دیکھیں زبان جی، پہلی بات تو یہ ہے، آپ امریکہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، تمام اوورسیز وہ چاہے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، کوئی بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ آدھے صوفی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی نفی کر کر کے پردیس کاٹ کے دوسرے دیش میں رہنا، رشتوں سے دور رہنا، وہ تو ویسے ہی آپ آدھے صوفی ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو چیز میں نے آپ میں دیکھی، آپ بڑے محبت والے، بڑے پیار والے اور بڑی جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے ذاتی فیلنگز ہیں ساری، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حلال کی کمائی جو ہے نا وہ اوورسیز کی ہوتی ہے. جس طرح یہ کام کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے ڈاکٹر کے جانا ہے، اتنے بڑے مورٹگیج کے پیسے دینے، اور یار ایسا لگتا ہے کوئی گھڑی ہے جو چلتی جا رہی ہے، ہر 24 گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے. میں دراصل اس بات کا قائل ہوں کہ نماز کا 5 نمازوں کا وقت ہے، 30 روزے ہیں، 30 سپارے ہیں، دن کا رات کا نکلنا، یہ جو ترتیب ہے موسموں کی، یہ میری زندگی میں اتنی ہی کافی ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے میری باقی ساری زندگی بے ترتیب ہونی چاہیے، اور میں اس لیے شاید پکنک مناتا ہوں. مطلب مجھے ابھی آج ویزا مل جائے نا امریکہ کا، میں کل صبح ہی چلا جاؤں گا. میں ترتیب سے رہنا کا قائل نہیں ہوں. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، میں نے آج تک اپنی زندگی، ابھی میں نے 29 کو آنا تھا، میرا دل کیا میں 5 دن پہلے آ گیا، 36,000 کا لاس ہو گیا، بھاڑ میں جائے میں نے دے دیا. کچھ چیزوں میں ترتیب اچھی لگتی ہے، لیکن نہیں، بالکل کسی آپ صحیح چیز میں کہہ رہے نہیں. ہیں، جو قدرت کا ایک نظام ہے بس قدرت کے وہی، نظام میں اس بھی ترتیب ٹھیک ہے، اچھی لگتی ہے. باقی بالکل، آپ جو ہے باقی نا آپ کہ کا ہاں دل کرے، آپ کی لائف ہے، آپ جس آپ کی طرح لائف سے. ہے. پھر آپ اوورسیز جو ہیں وہ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ان کی ایک ترتیب سے زندگی ہوتی ہے، اس وہ بڑی مطلب تسی بہت بڑے ہو جی جڑی پریکٹس تسی کر دے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کے سارے خواب پورے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے. اوورسیز پاکستانی زندہ باد. تھینک یو اور بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ ابھی یو کے سے آئے ہیں، آئی نو آپ کی اور کمٹمنٹس ہوں گی، لیکن آپ نے ٹائم دیا، ہمارے ویور سے بات چیت کی، اور بہت اچھا لگا. فرسٹ ٹائم میں آپ سے ملی ہوں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا کلک کر جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. دل تو کر رہا ہے 1 گھنٹہ اور بات چیت کی جائے، لیکن آئی نو آپ کا ٹائم قیمتی ہے، آپ کو واپس جانا ہے. نہیں نہیں، آپ کا سلاٹ چھوٹا ہے، میرا کوئی قیمتی ٹائم نہیں. آپ 4 دن بات کرتے رہیں، میں 4 دن گفتگو کرتا رہوں گا. نہیں تھینک یو آپ، اور بڑے ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ انسان. میرے لیے کسی بھی آرٹسٹ کا وہ کروں نا، تو آرٹسٹ میری نظر میں سب سے بڑا تب ہوتا ہے جب میں اس سے ملتی ہوں اور مجھے لگتا ہے وہ ہمبل ہے، اس میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہ ہو. وہ آرٹسٹ مجھے ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، اور جو آرٹسٹ تھوڑا سے ایسے، تو ان کے ساتھ تو پھر میں نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو کوئی آدمی نہیں ہوں. نہیں. ماشاء اللہ آپ کا ایک نام ہے، ایک وہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو بہت جو لوگ اچھا. پیار کرتے ہیں، اس طرح آپ نے میری نظم پڑھی بھی تھی، تو آپ کا حکم ہوا، دیکھ لیں میں آ گیا ہوں. تھینک یو سو مچ کمالی صاحب. بس مجھے آپ کمالی صاحب ہی لگتے ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ فیوچر میں آپ سے اور بات ہوگی، اور آپ کے اللہ کرے پروجیکٹ سامنے آئیں، اور پوئٹری، تو اس پہ ہم اس کا پھر پارٹ 2 بھی ریلیز کریں گے. انشاءاللہ تھینک یو. جی، تھینک یو، آئی بہت ہوپ شکریہ. آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا یہ انٹرویو. آپ کے کچھ کامنٹس ہیں تو وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے شیئر کیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.